औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुल मौला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा अतिया बतूल नकवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसान इस्लाम। सबसे पहले तमाम देखने और सुनने वालों को, कुल अर्शी और फर्शी मखलूक को, सरकार शेर खुदा, मुश्किल कुशा, हैदर करार, इमामुल औलिया, बाबुल इल्म, अमीरुल मोमिनीन, शहंशाह विलायत, अबुल हसन अबू दुराब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, अली इब्ने अबी तालिब की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने आगाज़ गुफ्तगू में फरमाया कि मौला अली की विलादत तमाम फर्श वालों को और अर्श वालों को मुबारक हो। बेशक मौला अली की जात वो अजीम हस्ती है कि जिनकी आमद का जश्न अर्श और फर्श पर मनाया जाता है। मैं जिक्र करने लगी हूँ उस अजीम हस्ती का जो 13 रजब को खाना काबा में आए, तस्करा उस अजीम व शान तहरीक नुमा शख्सियत का कि जिसका नाम लेने से चेहरे खिल जाते हैं। फातिह खैबर हैं, दमादे रसूल हैं, शौहरे बतूल हैं, चीफ जस्टिस ऑफ रियासत मदीना, अमीरुल मोमिनीन, शहंशाह विलायत, शहंशाह रूहानियत, बाबुल इल्म, तलवार के धनी, दिल के गनी, शुजाअत के जबले ओहद, हसनैन के बाबा, हसनैन करीमैन की जन्नत के दरवाजे, ज़ाहद और तकवा की सनत, बादशाह हिल्म व करम, शरीके अशरा मुबशरा, राजी बर रज़ाए इलाही, आगाज़े सिलसिला इमामत, परवरदे अगोसे रिसालत, अबुल हसन अबू दुराब, साहिब जुल्फ़कार। 13 रजब को वो अजीम हस्ती कायनात में आई कि जिन्होंने कायनात में आते ही रूह मुस्तफ़ा को देखा। मौला अली की जात वो अजीम हस्ती है कि जिनकी तालीमात से आज भी बनी नूह बशर बहरामंद हो रहे हैं। वो अजीम इंसान है कि जिनके दिल सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए धड़कता है, जिन्हें दुनिया मौलूद काबा, जानशीने पैगंबर, फातिह खैबर व खंदक, मौलाए मुत्तकियान, मौला अमीरुल मोमिनीन, हैदर करार, मौला मुश्किल कुशा, औलिया अल्लाह के सरताज, शहंशाह रूहानियत, इल्म का रोशन दरवाजा, हदायत का मम्मा है, जिनका किरदार हर लिहाज से नुमाया और मुमताज है। इल्म को जिससे पहचान मिली, इंसाफ से जिसने पनपना सीखा, सबसे बड़े काजी हैं, सबसे बड़े आलिम हैं, जिनका नाम मुबारक अली है, जिसके मायने बुलंदी के हैं। आप इल्म में, हिल्म में, किरदार में, गुफ्तार में, शुजाअत में, सखावत में, गर्ज हर सिफ्त में वो बुलंद बाला मुकाम रखते हैं कि हर बुलंदी वहाँ पर पस्ती मालूम होती है। जिसने कयामत तक के लिए इस एक फरमान में दरियाए अदल के कुज़े को समो के रख दिया कि कुफर का निजाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं। यूं क्यों ना कहूँ कि खुदा के घर में विलादत हुई जिनकी, अली वो हैं, सखी वो हैं, गनी वो हैं, जरी वो हैं, वली वो हैं, जो फातिह खैबर हैं, वसी रसूल हैं, इमाम अव्वल हैं, मौलूद काबा हैं। कुरान मजीद में कमो बेश 100 आयात मुकद्दसा हैं जो मौला अली के फजाइल और बरकात से मुतल्लिक हैं। रसूल खुदा ने फरमाया कि नमाज मोमिन की मिराज है और हजरत अली ने कर दिखाया। इश्क इलाही में यूं मशगूल हो जाते कि जिस्म से नेज़ा निकाल लिया जाता और आपको महसूस भी न होता। जाने सारी रिसालत कैसे कि जब रसूल खुदा ने दावत इस्लाम पेश की और पूरा शहर सब आपके खिलाफ और इमाम अली ने फरमाया कि मैं आपका साथ दूंगा। 3 मरतबा खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, मैं अली आपका साथ दूंगा। तीनों दफा रसूल खुदा ने कहा बैठ जा, तू अभी छोटा है। उस वक्त मेरे इमाम की उम्र कितनी थी? 13 ईयर्स ओल्ड। 13 साल के मौला अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपका जानशी बनूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। और जब नबी पाक ने 3 मरतबा बिठाया और चौथी मरतबा मौला अली खड़े हुए और आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं आपका साथी बनूंगा। अगर शहर में कोई और नहीं बोल रहा, कोई और आपका साथ नहीं दे रहा, मैं हाजिर हूँ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनिया और आखिरत में मेरे वसी, मेरे वली होगे, रसूल अल्लाह की अमानतों के जिम्मेदार। रसूल खुदा की इतने जानिसार कि ये सोच के रसूल के बिस्तर पर सो गए कि अगर मेरे सोने से नबी की जान बच जाए तो इन पर मेरी जान भी कुर्बान है। ऐसे खलीफा वक्त और राया के ऐसे गमख्वार कि एक रोज बाहर बैठे अपना फटा जूता सी रहे थे कि एक साइल आया और उसने कहा कि कुछ खाने के लिए चाहिए। एक दरवाजे की तरफ इशारा किया कि वहां से ले लो। साइल ने दरवाजे पर दस्तक दी
اندر سے امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، پیٹ بھر کر سائل کو کھانا کھلایا۔ جاتے ہوئے سائل نے اور کھانا طلب کیا۔ نواسہ رسول نے سوال کیا کہ کس کے لیے چاہیے؟ تو اس نے فرمایا وہ جو سامنے شخص بیٹھا ہے 3 روز سے بھوکا ہے۔ امام حسن علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا وہ شخص کوئی اور نہیں، خلیفہ وقت ہے، اس گھر کا سردار ہے، حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ نظام عدل میں ایسے باکمال کہ مولا علی کے عدالتی فیصلے اسلامی قوانین کی بہترین نظیر رکھتے ہیں۔ حضرت عمر کو جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آیا تو حضرت علی سے مشورہ کرتے تھے۔ بہادری اور شجاعت کا یہ عالم کہ غزوات میں بڑے بڑے طاقتور دشمن دین آپ کی تلوار سے بچ نہ پائیں، اور عاجزی اور انکساری کا یہ عالم کہ ساری رات عبادت الہی میں گزار دیتے۔ رسول خدا کی اس ایک حدیث سے مولا علی کے فضائل کی تشریح کروں گی کہ ثلاث فضائل علی و علی مشارق فیہا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ دنیا والوں غور سے سنو، 3 فضیلتیں اللہ نے مجھ نبی کو ایسی دی ہیں جو میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ نبی فرماتے ہیں 3 فضیلتیں اللہ نے جہان میں، عارفین میں، متقین میں سے، انبیاء اور مرسلین میں سے، اولیاء اور صالحین میں سے، شہداء اور صادقین میں سے، ازل سے ابد تک جہان عالم میں جو 3 فضیلتیں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسی دی ہیں جو کسی کے پاس نہیں، جو صرف میرے پاس ہیں۔ نبی نے فرمایا عمران کا لال علی ہے جو ان تینوں میں میرے ساتھ برابر کا حصے دار ہے۔ مولا علی میرے شریک ہیں، میرے ساتھ پارٹنر ہیں، حصے دار ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی وہ ایسی فضیلتیں ہیں کہ جس میں علی آپ کے حصے دار ہیں؟ فرمایا جس کی سب سے پہلی فضیلت کوثر و ولی ساقیو ہا علی۔ فرمایا حوض کوثر اللہ ملکیت میری میں دیا ہے، پلانے والا علی ہوگا، ساقی کوثر علی ہیں۔ دوسری فضیلت فرمایا جنت اور جہنم کی چابیاں اللہ نے دی مجھے، بانٹنے والا علی ہوگا۔ تیسری فضیلت جو سوائے میرے کسی کے پاس نہیں، لواء الحمد علم میرا، اٹھانے والا علی ہوگا۔ کتاب کا حوالہ مدارج البلمہ میں تحریر کیا ہے۔ علماء کرام نے تحریر کیا ہے کہ لواء حمد ہے کیا۔ آج میں بتاؤں گی کہ لواء الحمد ہے کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ میدان محشر میں لواء حمد کا سایہ نصیب کرنا۔ آج بتاؤں گی کہ لواء حمد ہے کیا۔ کتاب میں لواء حمد کا نقشہ یوں لکھا ہے کہ میدان محشر میں بہت لمبا چوڑا علم پڑا ہوگا، سیرھا الفہا من، کتنا لمبا کہ 1000 سال رستے کے برابر لمبائی۔ ہم علم سٹیل کا لگاتے ہیں، لکڑی کا لگاتے ہیں، اور یہاں میں نقشہ بیان کرنے لگی ہوں کہ جو محشر کے میدان میں لواء حمد نصب کیا جائے گا وہ کس کا بنا ہوگا؟ قبضتھا یاقوت الحمرا، سرخ یاقوت پتھر کا بنا ہوگا۔ اور فرمایا کہ والا حل ثلاثو یا حل، اس علم کے 3 فریرے ہوں گے۔ محشر کے میدان میں جو لواء حمد ہے اس کے 3 فریرے ہیں، ایک دائیں، دوسرا بائیں اور ایک درمیان میں۔ لواء حمد 1000 سال رستے سے لمبا، سرخ یاقوت پتھر کا، 3 فریرے ہیں۔ یہ پڑا ہے میدان محشر میں۔ آواز قدرت آئے گی فرشتوں، جی مالک، جبرائیل، جی رب جلیل، فرشتوں کو ساتھ لو اور اس علم کو نصب کرو، اس علم کو نصب کرو۔ ہم بڑے سے بڑا بھی جو علم لگاتے ہیں وہ 110 فٹ کا ہوتا ہے، اور جسے جب نصب کرنے کا وقت آتا ہے تو اسے نصب کرنے کے لیے ہمیں کرین کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ لواء حمد پڑھ رہی ہوں جسے محشر کے میدان میں نصب کرنا ہے، اور اسے نصب کرنے کے لیے وہاں کسی کرین کے نہیں بلکہ پروردگار نے فرشتوں کے ہجوم کو بلایا اور فرشتوں سے کہا، حکم دیا کہ لواء حمد کو کھڑا کرو۔ ایک فرشتے کی طاقت بتاتی جاؤں تاکہ پھر پتہ لگے کہ ایک فرشتے میں انرجی کتنی ہے، پاور کتنی ہے۔ جناب لوط کی قوم کی بے حیائی بڑھ گئی تو اللہ فرشتوں کو حکم دیا، جس خطے میں قوم لوط رہ رہی ہے سمیت زمین کے اٹھا لو۔ ایک پر پہ فرشتہ قوم لوط کا خطہ اٹھا کے ساری رات کھڑا رہا۔ یہ ہے ایک فرشتے کے پر کی طاقت۔ پوری رات ایک پر پہ اٹھا کے کھڑا رہا۔ سحری کے وقت مرغوں کی آوازیں عرشی مخلوق نے سنی ہیں۔ یہ کتب میں تحریر ہے۔ یہ ہے فرشتے کے ایک پر کی طاقت کہ سحری کے ٹائم اللہ نے حکم دیا کہ اب اسے پلٹ دو۔
پوری کی پوری قوم لوط غرق ہو گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ کئی ہزار فرشتے ملکوتی طاقت کے مطابق 5-10 منٹ اپنی طاقت لگا کے عاجزی سے کہیں گے کہ خالق یہ نہیں ہٹتا، یہ نہیں اٹھتا۔ کہیں گے پروردگار اٹھا کے نصب کرنا تو دور کی بات، یہ تو ہلا بھی نہیں۔ اس وقت آواز قدرت آئے گی، اینا اینا علی، کہاں ہے عمران کا لال، کہاں ہے ملنگوں کا پیر، کہاں ہے امام حق۔ مولا علی کی صدا آئے گی کہ میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا علی آؤ، بھائی کے فرمان کی صداقت کی گواہی دو۔ فرمایا ممبر مدینہ میرے محبوب کبریا محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا 3 فضیلتیں میری حصے دار علی، لوائے حمد میرا اٹھائے گا علی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لوائے حمد میرا اٹھائے گا علی، یا علی آؤ علم اٹھاؤ۔ صاحب مدارج لکھتے ہیں کہ جس علم کو 1000 فرشتے نہیں اٹھا سکے، اس علم کو مولا متقیان امیر المومنین ید اللہ والے ہاتھوں پہ اٹھا کے یوں گزریں گے کہ جیسے نوجوان گلدستہ اٹھا کے گزرتا ہے۔ 3 فضیلتیں وہ کہ جس میں مولا علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حصے دار ہیں، لیکن بات کو یہاں تمام نہیں کیا۔ پھر نبی نے فرمایا کہ اے صحاب، ابھی تک میں نے وہ 3 فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ جس میں علی میرا حصے دار ہے۔ میرا دل ہے کہ آج میں وہ 3 فضیلتیں بتاؤں کہ جس میں علی کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی حصے دار نہیں۔ فرمایا وہ ایسی فضیلتیں ہیں وَلَمْ أُشَارِكْ فِيهَا، ان 3 فضیلتوں میں محمد بھی اس کا شریک نہیں۔ جیسے ہی یہ فرمان کہا تو مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کے رسول خدا کے قریب آیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، پہلے آپ نے اپنی فضیلتیں بیان فرمائی اور کہا کہ اس میں علی میرا حصے دار ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ علی کو اللہ نے 3 ایسی فضیلتیں دی ہیں کہ جس میں محمد بھی اس کا حصے دار نہیں۔ اس وقت کائنات کی مسرت سمٹ کے نبی کے چہرے کا طواف کیا، زیر لب حسنین کے نانا مسکرائے، فرمایا سن، صرف سن نہیں سمجھ، صرف سمجھ نہیں بلکہ جو حاضر ہو غیر حاضر کو جا کر بتانا کہ وہ کون سی 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو عطا کی اور اس میں بھی اس کا حصے دار نہیں۔ وہ 3 فضیلتیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں کہ ان 3 فضیلتوں میں نبی بھی علی کا حصے دار نہیں۔ پہلی فضیلت، اللہ نے علی کو اس دنیا میں آنے کے لیے گھر کعبہ عطا کیا۔ نبی آتے رہے، کعبہ موجود تھا، آخری نبی بھی جناب عبداللہ کے گھر آئے، اللہ کے گھر نہیں آئے۔ یہ راز کیا ہے؟ اللہ نے صرف مولا علی کو ہی کیوں چنا ہے؟ مولا علی سے بلند ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک کو بھی کعبے میں نہیں بھیجا، راز کیا ہے؟ روز ازل اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا تھا مولا علی کی شادی ہوگی سیدہ بطول کے ساتھ۔ راز بتاؤں کہ مولا علی کعبے میں کیوں آئے؟ خدا کا قرآن میں فیصلہ ہے، مرد اپنی بیوی پر حاکم اور بلند ہونا چاہیے۔ ہر مرد کو اپنی بیوی پر فضیلت حاصل ہے، بات قرآن کے علم کی ہے۔ جی یہ ہے قانون قدرت کہ مرد کو اپنی بیوی پر ہر حوالے کے ساتھ بلند ہونا چاہیے، صورت میں، گفتار میں، علم میں، حلم میں، کردار میں، رفتار میں، ہر حوالے کے ساتھ شوہر بلند ہوتا ہے، بیوی محکومہ ہے، مرد حاکم ہے۔ کسی ایک صفت میں بھی عورت مرد سے بڑھ گئی، نتیجہ آبادی نہیں، چونکہ اللہ لکھ چکا تھا روز ازل مولا علی کی شادی ہوگی جناب فاطمہ کے ساتھ، محمد کی بیٹی۔ کہیں تطہیر کے مقدس ماحول میں بیٹھ کے کبھی یہ نہ کہیں کہ یا علی آپ کو پتا ہے میں رحمت للعالمین کے گھر آئی، تو پھر میرے علی سر نیچا نہ کریں بلکہ سر بلند ہو کر کہیں سیدہ آپ رحمت للعالمین کے گھر آئی تو میں علی وہ ہوں جو رب العالمین کے گھر آیا۔ اور تیسری فضیلت وہ جو نبی نے بیان فرمائی کہ مولا علی کو وہ ملی جو کسی کو نہ ملی، فرمایا کہ جو تلوار علی کو ملی وہ کسی کو نہ ملی۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے آسمان سے لوہا نازل کیا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھے کہ سوائے مولا علی کی ذوالفقار کے اللہ نے آسمان سے کوئی لوہا نہیں اتارا۔ جنگ کے میدان میں جب علی لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی۔ مولا علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ نبی نے ایک تلوار دی، تلوار ٹوٹ گئی، پھر دوسری تلوار دی، تیسری تلوار دی۔
8 تلواریں مولا علی کو دیں۔ جب 8ویں تلوار ٹوٹی ہے تو اس پہ رسول خدا نے اللہ کی طرف توسل کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ بار الہ، جب اسے ید اللہ والے ہاتھوں کو طاقت دی ہے تو اس کے مطابق تلوار بھی عطا فرما۔ ابھی نبی کے لب سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ اللہ نے صدا دی کہ جبرائیل جلدی کر، وہ جو میرے کارخانے کی بنی ہوئی ذوالفقار ہے۔ ابھی رسول خدا کے لب سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ پروردگار نے کہا جبرائیل، جی رب جلیل، جلدی کر میرے کارخانے سے بنی ہوئی ذوالفقار میدان میں جا کے عطا فرما کیا، اور صرف تلوار دے کے نہیں آنی بلکہ میرے نبی کو یہ پیغام سنا کے بھی آنا کہ اے میرے حبیب، میں نے پہلے کبھی تیری بات موڑی ہے جو آج موڑتا۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ جس پہ اللہ نے صرف تلوار نہیں بھیجی بلکہ مولا علی کی شان میں پہلا قصیدہ جو عرش سے فرش پہ آیا کہ صرف تلوار دے کے نہیں آنی بلکہ یہ پیغام بھی سنا کے آنا، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ بس یہاں تمام الفاظ کو سمیٹتے ہوئے کہ خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ سمجھ میں نہیں آتے اور مخلوق ہونے کی حیثیت سے علی سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک وہ کہ جسے اپنے دروازے سے اللہ نے واپس پلٹا دیا کہ مریم یہاں سے چلی جا، یہ عبادت کی جگہ ہے زچہ خانہ نہیں۔ اور ایک وہ کہ علی کی ولادت کے وقت بی بی قریب بلایا، اور صرف بلایا نہیں بلکہ اپنی دیوار کو شق کر کے علی کے لیے رستہ بھی بنایا، جو آج بھی یہ نشانی موجود ہے۔ یعنی جب بی بی آئی ہے خانہ کعبہ کے قریب تو بی بی نے سوچا کہ ایک وہ تھی کہ جسے اللہ نے پلٹا دیا تھا اور ایک میں ہوں۔ ابھی بی بی کے ذہن میں یہ الفاظ آئے تھے کہ غیب سے صدا آئی صدا یہ غیب سے، جاتی ہے تو کہاں، چھوڑ تیرے دل میں یہ وہم و گما، تو کوئی مریم ہے کہ روکے تجھے جہاں، یہ گھر تو علی کا ہے میں تو ہوں لامکاں، نور امامت سے اس کو سجایا جائے گا، عالمین کو اس چوکھٹ پہ جھکایا جائے گا۔ ان تمام واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ دعا گو ہوں، طلبگار ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے پروگرام آسان اسلام۔ اللہ حافظ۔